सब तो हम लोग छुट्टी से पहले जो चैप्टर कर रहे थे वो थी मंजिलतुल यकीन। तो इसमें इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि एक मंजिल जो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में, वो है यकीन की। यकीन क्या है साहब? यकीन और ईमान में क्या फर्क है? ईमान और यकीन में क्या फर्क है? तो ईमान तो है कि साहब ये बिलीव करना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो हो गया ईमान। लेकिन यकीन पैदा नहीं होता है। ईमान है आपका, लेकिन यकीन क्या होता है कि उस पर अमल करने से यकीन पैदा होता है। समझे? तो जैसे एक आदमी है, वो उसका ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन ये ईमान मुजमहिल हो सकता है, कमजोर हो सकता है और फिर खत्म हो सकता है अगर उस पर अमल नहीं किया जाए। जब अमल किया जाएगा तो यकीन पैदा होगा। ठीक है? इसीलिए पूरा कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने आमनू के साथ आमिलुस सालिहात कहा है। आमनू क्या हुआ कि भाई आपके पास ईमान है, ईमान है। अब ईमान को यकीन में बदलने के लिए आमिलुस सालिहात जरूरत होती है। जितने आप अच्छे अमाल करेंगे, ईमान यकीन में तब्दील हो जाएगा। आप है? और अगर अमल सालिहात नहीं होगा तो फिर वो यकीन जो है वो कमजोर होगा, फिर शक में बदल जाएगा, फिर शक के बाद कुफ्र में बदल जाएगा, खत्म हो गया। तो ईमान को मुस्तहकम रखने के लिए आमालु सालिहात की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह ताला हम बस आप ही की इबादत करते हैं, बस आप ही से मदद चाहते हैं पूरी जिंदगी में। कहने लगे ये बगैर यकीन की नहीं हो सकता। राइट? अब वो कह रहे हैं इसमें कि ईमान और यकीन में कनेक्शन क्या है साहब? कहने का इसको ये कह रहे हैं कि ये समझ लिया बिमंजिलत रूह ही मिनल जसद। ईमान जो है वो बॉडी है और यकीन क्या है? वो रूह है। रूह है। तो ईमान जो है वो बॉडी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बॉडी होगी। लेकिन अगर उस पर यकीन नहीं है तो ऐसा ही है जैसे बॉडी तो है लेकिन उसमें रूह नहीं है। बेकार है, बेकार, बेकार। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई इतना तो मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहते ठीक है अब आप मुसलमान है, लेकिन यकीन पैदा नहीं है, क्योंकि ना इल्म बच्चों ने दिया ना फिर अ, वो क्या जैसे अभी हम लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये जो बाबा नहीं होते, बाबा मुजाविर, कबर परस्त, झाड़ फोड़ने वाले बाबा। तो अभी यूट्यूब पे मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तान में एक मुस्लिम एंकर, वो गया दो चार बाबाओं के पास बैठे हुए हैं और उनके, हाँ तो उनसे पूछा बाबा ये बताइए, ये बताइए कलमा पढ़ के बताइए, कलमा। तो कहने लगा, वो चीखने लगे, नहीं आपको जितना चीखना हम पर चीखिए आप, लेकिन कलमा तो आप बताइए। तो उनको उनको कलमा ही नहीं आता, कलमा ही नहीं आता। अब वो एंकर कह रहा है कि बाबा आप इतने बड़े वो बने बैठे हुए हैं, आप कलमा क्या है? तो जो पीछे साहब बैठे थे तो कहने इनसे पूछे, ये हमारे बुजुर्ग हैं, वो उनसे बूढ़े थे इधर, मतलब आप कलमा बताइए क्या है? कहने के बस अल्लाह, बस अल्लाह है वो, बस यही। कहने के कर्मा क्या है? कर्मा नहीं मैं। और फिर एक और बाबा के पास ने कहा अच्छा आप सना बताइए, हम लोग अल्लाह अकबर करते, तो सना बताइए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो करे नहीं मालूम। एक और से पूछा अच्छा आप ये बताइए कि वजू जो करते हैं उसमें फराइज कितने हैं? भाई मुंह धोना, हाथ धोना, बसा करना, पैर धोना, चार है। तो उनको मालूम ही नहीं। कहने ये क्या होता है, फराइज क्या होता है? नहीं हाँ, हाँ।
وہی اگر نستعین جی، یہ جی کلمہ نہیں آتا. میں بلکہ ابھی خیر اسی سے یاد کنیکٹڈ بات ہے اس لیے بتا دیں آپ کو. ابھی ہم اور انور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. رضوان بھی تھا تو رضوان کسی کام سے چلا گیا تو ایک پشتو سے دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باپ بیٹے. باپ تقریباً کوئی 60 65 سال ہوگا، لڑکا کوئی 30 32 سال کا تھا. تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بھائی وہ جو نسک ایپ ہے جس کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہیں ریاض الجنہ میں، اس کو کیسے آپریٹ کریں. تو وہ ہم سے پوچھنے، ہم نے بھائی یہ ہے انور میاں، یہ ان سے پوچھیے آپ، یہ چیمپئن ہے. تو انور تو وہیں وہ لگ گئے، انور نے ان کو ماشاءاللہ پوری ہیلپ کی. اللہ کو جزائے خیر دے. خیر ہوگی بات. اب آپ سنیے، خدا کی قسم بتا، انور کے سامنے تھا تو انور کی بھی ماتھا گھوم گیا. مطلب باپ بیٹے یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم لوگ سے، کہنے یہ بتائیے یہ جگہ کیا ہے. ہاں ارے بھائی کہنے یہ جگہ کیا ہے. اور پھر بیٹا پوچھتا نہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ مطلب یہ اتنے اس کو اتنا کیوں مانا جاتا ہے، ہم لوگ یہاں کیوں آتے ہیں. مسجد نبی. اب ہم سٹن رہ گئے. اب تھوڑی دیر تو ہم لوگ سمجھ میں، اب انور ہم کو دیکھ رہا، ہم انور کو دیکھ رہا کہ یہ کیا بول رہے ہیں. ہم نے نہیں آپ کے سوال نہیں سمجھا میں. تو باپ کہتے ہیں نہیں مطلب یہ مولانا صاحب یہ کیا جگہ ہے، ہم کو یہاں بھیجا گیا ہمارے ٹریول ایجنٹ نے کہا مدینے جانا، ہم آگے. اب یہ جگہ کیا ہے، ہم لوگ یہاں کیوں آتے ہیں. پاکستان سے پشتو. اچھا پھر آپ بیٹھیے بتاتے ہیں. اب کچھ پہلے سمجھ میں نہیں ان کو کیا بتائے، مطلب کہاں سے بتائے کیا بتائے. تو جب میں نے بتایا کہ بھئی یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہجرت ہے، یقین یعنی ایسا سن رہے تھے کہ انہوں نے پہلے نہیں سنا. تو اب باپ بیٹے دونوں کو مطلب یہ ناقابل یقین بات ہے. جب ہم لوگ نکلے تو انور کہہ رہے ہم سے اگر میرے سامنے یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہم کو یقین نہیں آتا. جی جی. اچھا آپ تھے میرے ساتھ، میں نے وہی واقعہ بتایا. اچھا آپ یہ بالکل ہاں دیکھیں. جی 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 جی. اچھا اچھا لطیف بھائی ساتھ میں نے یہی واقعہ بتایا اس کو. یہ حال ہے، یہ حال ہے مسلمانوں کا. اب یہ اللہ جانے، اب یہ اللہ جانے. لیکن بہرحال یہ عجیب غریب واقعہ ہے. تو یہ ابھی مولانا وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک ویڈیو آیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تفصیل سے کہ جتنی مسلم پاپولیشن ہے، کہنے کا ان کا تجربہ یہ ہے یا ان کا جو ہے کہ تقریباً 60 سے 70% جو مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. وہ سنیے بڑا زبردست ہے، انہوں نے کافی دلائل سے ثابت کیا ہے. تو یہ ہے کہ ایمان کیا ہے کہ لا الہ الا ہم آپ پیدا ہو گئے مسلمان گھر میں، آپ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ ایمان ایسا ہے جیسے باڈی ہے روح نہیں ہے. روح پیدا ہوتی ہے صاحب عمل کے ساتھ، اور عمل بغیر علم کے بیکار ہے. جیسے ابھی یہ چلے گئے مدینہ شریف بغیر علم کے، تو آپ جتنے اچھے عمل کریں لیکن علم ہی نہیں ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو پھر وہ عمل بیکار ہے. آگے وہ عمل بیکار ہے. تو تو اس کا تو اس لیے کہنے کہ یہ جو منزل ہے یقین کی، کہنے لگے یہ یا کا نعبد و یا کا نستعین کی اہم ترین وہ ہے. اب اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے ایک آیت میں سورہ سجدہ کی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور ہم نے ان میں سے بہت سے اماموں کو پیدا کیا قوم میں سے، کیونکہ یہدون بامرنا لما صبروا،
کیونکہ جب ہم نے کوئی حکم نازل کیا، right، اس کو انہوں نے بہت صبر کے ساتھ نبھایا، اور وہ وکانو بھی آیاتنا یقین، اور وہ اس لیے انہوں نے نبھایا کیونکہ ان کو ہماری نشانیوں پر یقین تھا، ایمان نہیں تھا، یقین تھا۔ تو اس کے لیے ابن قیم فرمانے کہ دیکھو، یقین جو ہے، یقین کے ساتھ جب صبر آتا ہے، یقین کے ساتھ جب صبر پیدا ہوتا ہے تو کہنے پھر دین میں امامت ملتی ہے۔ دیکھیے صبر کیا ہوتا ہے شباب بھائی، میں نے آپ بتایا صبر اردو والا صبر نہیں ہے، اس میں سنیے گا کہ جب پانشی میں صبر کا آتا ہے نا لفظ، ان اللہ مع الصابرین، رائٹ ہے، ہاں ہاں ہاں، گناہوں سے بچنا، ہاں گناہوں سے بچنا، اور طاعت کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں استقامت رکھنا، مطلب گناہوں کے مواقع ہیں لیکن اپنے نفس پر کو کنٹرول کرنا کہ نہیں کریں گے، یہ ہے صبر۔ اور جو اچھے کام کر رہے ہیں اس میں دوام، مستقل کرتے رہنا، تو یہ دونوں چیزوں کے مجموعہ کا ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے صبر۔ تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ سے محبت واس بالصبر، اور جو حق کی بات ایک دوسرے سے کو یاد دلاتے ہیں اور صبر کی بات جانا، ایسے ہی جیسے فرض کریں اسی آیت میں فرمایا وبشر الصابرین، کہ خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ اب کیوں، کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کفریہ کلمہ نہیں کہتے ہیں، ہاں کوئی بھی کفریہ کلمہ نہیں کہتے، کسی کا بچے کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت کیا ہے، یہ صبر کا مقام ہے، تو فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہم لوگ کیا ہیں، ہم سب اللہ ہی کے تو ہیں، سب کو جانا تو ہی، آج یہ چلے گا کل ہم جا رہے ہیں، یہاں چلنے کو یہاں چلنے کو نہیں، یہاں کمر کسے چلنے کو سب یار بیٹھے ہیں، یہاں کمر کسے، ہاں چلنے کو سب یار بیٹھے ہیں، بہت آ گئے ہیں، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، بہت آ گئے ہیں، باقی جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں، تو لیکن سب کمر کسے چلنے کو سب تیار بیٹھے ہیں، سب یار بیٹھے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ ہے کہ صاحب آج یہ چلے گئے، ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جیسے ابھی ہم جنت البقیع گئے تو وہ ہمارے جو دوست ہم نے بھائی دعا پڑھو قبرستان کی، اب یہی بات ہوتے نا، وہ بچے بچپنے سے تعلیم نہ دی جائے تو بڑکپن میں ذرا چیزیں ذرا چھلنی سے کم بہت دیر سے چلتی، وہ ہوتا ہے جب آپ چھانتے ہیں نا، چھلنی ہوتی تھی نا، آپ یاد ہے چھلنی میں کیا ہوتا تھا کہ اگر، ہاں کہ اگر اس میں معاملہ جو ہے وہ مہین ہے تب تو چھن جاتا ہے، جہاں موٹے ہوتے ہیں دانے تو وہ اٹک جاتے ہیں، تو جب آدمی بہت مطلب عمر بڑھ جاتی ہے تو اس کو سمجھانا اور یاد کرانا مشکل ہو جاتا ہے کہ دانے بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ چھنتی نہیں آسانی سے، سمجھا؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے، تو اب ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو قبرستان ہے، قبرستان جانے کی دعا جو ہے مسنون، وہ وہی ہے، السلام علیکم پہلے آپ کہیں گے، دار قوم مؤمنین، پھر ایک جملہ اس میں ہے انتم سلفنا اور ونحن بالاثر، آپ لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، سلف مطلب پہلے، انتم آپ لوگ، سلفو نہ ہم سے بس پہلے چلے گئے، اور ونحن ہم لوگ بالاثر آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم جو ہیں وہ بس پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اب تو یہ ہے راجعون۔ یہاں پہ ہے کہ جب کوئی کسی کی موت کی خبر آئے، سے محبوب جسے آپ محبت ہو، بچہ ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہے، تو وہاں پر جب صبر کرتے ہیں نا تو وبشر الصابرین، تو آپ صبر میں کیا، اگر آپ نے کفریہ کلمہ کہہ دیا تو وہ صبر نہیں ہے، شکوہ کر دیا تو وہ صبر نہیں ہے، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ جو صبر اور یقین دونوں کا امتزاج ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دین میں امامت دیتا ہے،
دین میں امامت ہوتی ہے. تو اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وجعلنا منہم، ہم نے ان لوگوں میں سے بہت سے امام پیدا کیے. کیوں؟ کہ ان میں دونوں باتیں تھیں، صبر بھی تھا، رائٹ، اور یقین تھا. صبر و یقین. اور ایک بار پھر سمجھ لیں، یقین بغیر علم کے نہیں آتا ہے. بولے بھائی بغیر علم کے یقین نہیں آتا. بغیر علم کے وہی جو بابا والی بات بتائی نا ابھی، تو بغیر علم کے صرف ڈھونگا ڈھونگا پن رہے گا. آپ سمجھ؟ تو علم بہت ضروری ہے، اور علم قرآن حدیث کا. یہ قصے کہانیاں چھوڑ دیا آپ، انہوں نے یہ کیا وہ کیا نہیں. آپ قرآن حدیث سے لنک کریں. ہمارے ہندوستان پاکستان میں قصے کہانیاں بہت چلتے ہیں. قرآن سے لنک پیدا کریں. ایک اور بھی واقعہ بتانے، لکھنؤ میں ابھی جب قرآن شریف کا اجرا کیا الحمدللہ، بلکہ کل لاؤں گا آپ کو قرآن شریف دکھانے کے لیے. بعض لوگوں کو تو دکھا دیا تھا. تو کچھ ہماری جو گھر کی خواتین ہیں، انہوں نے کہا طارق تم نے یہ بڑا اچھا کام کر دیا، دیکھو یہ ہم لوگ اس کو پڑھیں گے. تو میں نے دو تین ہماری بہنیں ہیں، ایک تو خالہ ہیں، ہم نے کہا چلیں یہ ہم آپ کو فری میں دے رہے ہیں، آپ ایک وعدہ کریے. کہنے کیا؟ ہم نے کہا آپ یہ وعدہ کریے کہ دن میں، رائٹ، صبح فجر کے بعد آپ صرف اس قرآن شریف میں سے ایک پیج پڑھیں گی بس. دو تین چار پانچ 10 پیج پڑھنے کو نہیں کہہ رہے ہوں، ایک پیج پڑھیے گا لیکن وتھ ترجمہ کر پڑھیے گا. ہم نے کہا جو پھپھا جان نے ترجمہ کیا ہے، جو اس کی حاشیے لکھے ہیں، بس اتنا پڑھ لیجیے بس ایک پیج. تو ان میں سے ایک نے تو وعدہ کیا کہ چلو طارق وعدہ کرنا ہم روز ایک پیج پڑھیں گے. ہم نے بس ایک پیج پڑھیے، پھر آپ اپنا گھر کا کام شروع کر دیے. ایک تو آئے ہیں. تو اگر آپ روز پڑھیں گے تو 365 پیج ہو جائیں گے. سمجھے؟ ہم نے کہا تو 2 سال میں آپ کو پورا قرآن شریف ہو جائے گا. تو قرآن شریف کو امت کو قرآن شریف سے لنک کرنا تھا. دیکھیے سورہ بینہ ہے نا، لم یکن الذین کفروا من 30 پارے میں، اس کی آخری آیت میں کیا اللہ نے فرمایا؟ فذکر بالقرآن، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ لوگوں کو قرآن شریف کے ذریعے سے نصیحت کریے. آپ آپ قرآن شریف سمجھائیے، قرآن شریف سے لوگوں کا لنک پیدا کریے. تو بس پھر انشاءاللہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا قرآن شریف سے. کیا چیز؟ کون سی؟ مرسلات. مرسلات میں نا، والمرسلات فالعاصفات والعاصفات. کیا ہے مرسلات آیت ہے؟ فوائل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، یہ ہے مرسلات کی. اچھا مرسلات کی، سوری میں وہ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. کہ قرآن شریف کے بعد کون سی ایسی بات تم کو چاہیے کہ جس پہ تم ایمان لاؤ گے؟ وبذکر بالقرآن. تو ہم لوگ کو قرآن شریف سے لنک پیدا کرنا. جب ہم قرآن شریف کہیں یا قرآن شریف میں لفظ قرآن، تو حدیث تو اس کے ساتھ آتی ہے. میں نے آپ سے کیا نا، بغیر حدیث کے قرآن کے کوئی معنی نہیں ہے. بغیر حدیث کے قرآن تو قرآن شریف میں اللہ نے فرما دی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، کہ جو میرا رسول کہے اس کو مانو، جس چیز سے وہ منع کر دے اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے ساتھ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ حدیث ہے. فی الحال تو اس میں یہ ہوا یقین. تو باٹم لائن کے ساتھ یہ ہے کہ ایمان، ایمان جو ہے وہ جب تک اس پہ یقین نہیں پیدا ہوگا اس کے کوئی معنی نہیں. صاحب ظفر بھائی، یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اعمال الصالحات ہو. اور عمل جیسے آپ بتا رہے ہیں بغیر علم کے بیکار ہے. بغیر علم آپ عمرے پہ چلے جائیں، آپ حج پہ چلے جائیں، اگر علم نہیں ہے تو پتہ نہیں قابل قبول اللہ کے نزدیک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ جانے. علم صحبت سے ہوتا ہے. ہاں جی.
اچھا اب ایک بات یہ، اچھا دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ، یہ آیت دیکھیے ذرا توجہ دیں آپ، یہ آیت بھی مطلب کمال کی آیتوں میں سے ہے صاحب، چھوٹی سی آیت ہے، 5 الفاظ ہیں، بلکہ 4 ہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں کوزے میں پورا سمندر لمحے سمو دیا۔ اللہ فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، وفی الارض آیات للموقنین، زاریات کی آیت، اللہ فرمایا کہ اور زمین میں میری بہت سی نشانیاں ہیں، پھیلی پڑی ہیں، لیکن انہی کو نظر آئے گا جن میں یقین ہے، جن میں یقین ہے انہی کو نظر آئے گا صاحب، ورنہ آدمی اندھا رہے گا۔ تو یقین چاہیے صاحب، دونوں کی کمی ہے، دونوں کی کمی ہے۔ اب دیکھیے کتنی زبردست آیات ہے، وفی الارض آیات، اور زمین میں ہماری نشانیاں پھیلی پڑی ہیں، بل للموقنین، لیکن یقین والوں کے لیے ہے، باقی ہم جس میں نہیں ہے، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان، وہ سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں اللہ ہی اللہ ہے، لیکن یقین ہی نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے، لیکن ان کو یقین ہی نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں لیکن اندھے ہیں۔ جی 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 جی، اسی لیے ڈاکٹر وفی الارض، اب یہ جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے لیے یقین چاہیے۔ ابھی میں جہاز پہ، پیرس سے یہاں 10 گھنٹے 10 منٹ کی فلائٹ، تو سب سو رہے تھے، میں اٹھا باتھ روم گیا تو سب تقریباً سو رہے تھے، تو میں ٹہل رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو سب سو رہے ہیں، بعض ٹی وی دیکھ رہے تھے، تو میں نے کہا دیکھو اس وقت اس میں 300 لوگ ہیں، کتنا کارگو ہے اس میں، اور پھر پلین کا کتنا وزن ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے ہوا میں، نیچے کچھ ہے ہی نہیں، بھائی آپ ٹرین پہ جاتے ہیں نا تو نیچے زمین ہے، یا گاڑی میں جا رہے ہیں تو بھائی اس پہ کچھ ہے ہی نہیں، ہوا میں معلق ہے، اور کیسا مطلب اللہ کا نظام ہے کہ تنکا ہے، اگر آپ دیکھیے اوپر سے دیکھیے، سیٹلائٹ سے دیکھیے تو ایک تنکا ہے، اور اس پہ ہم لوگ بیگم بھی سو رہی ہیں، بچے بھی سو رہے ہیں، 300 آدمی سو رہے ہیں، اور کتنا اس کا وزن ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سب اللہ تعالیٰ پانی پہ چلا رہا ہے، سوری ہوا پہ چلا رہا ہے۔ اب یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ لینڈ کرے گا؟ بیکار ہے ہوائی جہاز، جی جی۔ تو یہ ہے اللہ کا یقین ہے کہ اللہ ہی کر رہا ہے، ہاں، اللہ ہی کر رہا ہے، پلین کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا، حج اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا، تمہارا ہاتھ لگایا لیکن بنایا ہم نے۔ اب کوئی آدمی کہے صاحب فلاں آدمی نے انوینٹ کیا تھا، تو اللہ نے اس کا جواب سورہ رحمان میں دیا، یہ تم کیا کیا کہتے ہو کہ تم نے کیا؟ ہاں ہم نے تم کو استعمال کیا، لیکن جو کچھ تم نے کیا وہ اے ٹو زی سب کچھ ہمارا دیا ہوا تھا۔ دماغ تمہارا کس نے دیا؟ وہ دماغ میں بیلنس کس نے دیا؟ سمجھنے کی قوت جو ہے وہ کس نے دی؟ اور پھر جس چیز کو مطلب پلین جو تم نے بنایا تو کس چیز کا بنایا؟ تو لگا وہ سب ساری چیزیں ہم نے بنائی، تو اے ٹو، تو اللہ نے چیلنج یہ کیا، اچھا چلو تم کچھ بناؤ، لیکن جو کچھ تم بناؤ اس میں ہماری بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال نہیں کرو، لے کے آؤ جو ہم نے نہیں بنایا ہے بلکہ تم نے بنایا ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، پھر لا تنفذون الا بسلطان، یہ اعلی ربی کی بات ہے، اے جن اور انس، اگر تم چاہتے ہو کہ ان پورے نظام سے باہر نکل جاؤ، کہ مطلب باہر نکل جاؤ مطلب کہ ہم اپنی الگ کائنات بنائیں، تو اللہ چلو بھائی کر لو، تم کچھ کوئی نئی جگہ انوینٹ کر لو، لیکن ہم ایک بات بتا دے، لا تنفذون الا بسلطان، تم کچھ کر نہیں سکتے مگر سلطان کے ساتھ، سلطان مطلب جو کچھ ہم نے بنایا ہے، جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کے آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ اب یہ ہاکنز جو گزرا ہے، اس عہد کا سب سے بڑا سائنسداں جو ہاکنز،
اب آپ دیکھیے کہ وہ ٹھیک ہے بہت ذہین تھا لیکن اللہ کا منکر تھا. یہ اسپیس میں جو بلیک ہول ہیں اس کا انوینشن اسی نے کیا اور صحیح تھا وہ, لیکن خبیث اللہ کا منکر تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ کرپل تھا, ہر طریقے سے کرپل تھا, لیکن اس میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو کیور کر سکے. تو یہاں پہ یقین جو ہے نا, وفی الارض آیات للموقنین, اور زمین میں ہماری نشانیاں پھیلی پڑی ہیں لیکن صرف یقین رکھنے والوں کے لیے. تو یہاں پہ آپ آیات یعنی سائنس جو ہے, آیات مطلب سائنس جس کو ہم انگریزی سائنس کہتے ہیں, مطلب اس میں یقین کی ضرورت ہے. کچھ نہیں ہوتا ہے صرف اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. یہ سب اسباب ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں کہ وہ کیا تھا شعر کے چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں. چند رشتوں کے, یہ ہمارے باپ ہیں دادا ہیں, کہتے ہیں یہ چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں, ورنہ سب کو معلوم ہے کون یہاں کس کا ہے. مطلب سب معلوم ہے کہ ایک مطلب آنکھ بند ہوئی تو وہی بیٹے کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی اب جلدی سے باپ کو نہلانا دھلانا کفن پہنانا اور قبر میں پہنچانا ہے. وہی باپ جس کو فون اللہ تعالیٰ نے ایسے فون جنادی کی فکر ہو جاتی ہے. میں ابھی بتاؤ, میت کو لے جاؤ, جنازہ لے آؤ, آپ کا آئیڈینٹی ختم. تو یہ جو ہے نا کہ کون یہاں کس کا ہے, کہ یہ سب چند رشتوں کے کھلونے ہیں سب جو ہم کھیلتے ہیں, ورنہ سب کو معلوم ہے کون ہے, یہاں کوئی کسی کا ہے نہیں. آپ بات ہے. تو اس کو یہ فرمایا, اس کے لیے یقین چاہیے سب. اور اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یقین پر انحصار کیا تھا کہ یقین پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھاؤ گے, ورنہ اندھے رہو گے. تو ایک بات, اب ایک اور آیت صاحب, تیسری آیت جو ہے وہ آپ لوگ سب کو معلوم ہوگی, سورہ بقرہ کا جو پہلا پیج ہے, الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ الذین یؤمنون بالغیب, اس کے بعد کی جو آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اب دیکھیے وبالآخرۃ ہم یوقنون, اب یہاں پہ یوقنون ہے, ایمان نہیں ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اللہ فرمایا کہ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پہ جو میں نے آپ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی, یعنی تورات, انجیل, موسیٰ, عیسیٰ, تمام نبیوں, ان پہ بھی ایمان. وما انزل من قبلک, اور جو کچھ وما انزل اور کیا ہے کہ وبالآخرۃ, اور پھر کیا ہے کہ آخرت پہ کامل یقین ہے. مطلب ایمان نہیں ہے حبیب بھائی, آپ غور کریے, وبالآخرۃ ایمان نہیں ہے, وبالآخرۃ ہم یوقنون. ہاں, یہاں پہ کیا ہے, اور یہی لوگ پھر فلاح پائیں گے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ آخرت پہ یقین بنانا پڑتا ہے, صرف ایمان کافی نہیں ہے. اور آخرت پر یقین بنتا ہے صاحب اس کے متعلق باتیں کرنے سے. جتنا اس کے متعلق اس کا چرچا کریں گے تب اتنا ایمان پیدا ہوگا. جتنا آپ چرچا کم کریں گے اتنا ایمان کم ہوگا, پھر یقین تو پیدا ہی نہیں ہوگا. یقین کے سب چرچا چاہیے, جتنا چرچا چاہیے. وہ کیا ہٹلر نے کہا تھا نا, اتنا جھوٹ بولو کہ یقین آ جائے. ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا. تو اس وقت بھی جو دنیا کا میڈیا ہے وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے. یاد ہے جب عراق پہ اٹیک ہوا تھا, انہوں نے اتنا جھوٹ بولا کہ بیچاری عوام کو یقین آ گیا, نہیں آگا سی این این کہہ رہا ہے, فاکس کہہ رہا ہے, وہاں پہ سب وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ماس ڈسٹرکشن. جی 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 کچھ بھی نہیں. تو اتنا جھوٹ آخر میں اٹیک ہو ہی گیا. اور جب اٹیک ہو گیا کچھ نہیں ملا تو نے کہا آئی ایم سوری, چلو کوئی آگے بڑھو. ملین بڑھو, چلو آگے بڑھو. تو دنیا میں بھی یہی ہے کہ صاحب جس چیز کا چرچا ہوگا تھا اس پہ بہرحال لوگ ایمان لے آتے ہیں. اللہ فرمایا وبالآخرۃ, اور آخرت پہ ان کا یقین ہے. یقین جانیے کہ یقین نہیں بنے گا جب تک ہم چرچا نہیں کریں گے. جتنی دنیا کا چرچا کریں گے اتنا دنیا پہ یقین بنے گا,
جتنا آخرت کا یقین کا چرچا کریں گے اتنا آخرت ہے. تو آخرت کی بات تو ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس کا چرچا نہیں ہوتا. انفیکٹ میں نے تو ایک محفل میں بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا 20-22 سال پہلے کہ ایک صاحب کو نے کہا صاحب یہ مرنے کی بات کی آپ بات کیوں کرتے ہیں. ہم نے کہا بھائی کیوں بھائی، قرآن شریف میں اللہ نے نہیں آپ دنیا کی بات کریں. بھائی دنیا کی آپ آئیے بات کریے. ہم نے کہا بھائی آپ دنیا کی بات کریں تو کسی اکانومسٹ کو لائیے، کسی فلاں دھماکے کو لائیے جو آپ کو بتائے، نیسڈیک کی بات بتائے، اوپر جائے گی اکانومی جائے گی نیچے جائے گی. مطلب آپ ہم کیا بتائیں آپ کو. اب دنیا کے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام فرمایا کہ دنیا کے معاملے تم لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہو. فرمایا کہ بھائی دنیاوی معاملے تم لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہو، تو ہم سے جو ہے وہ مرنے کی بات کی باتیں کرو. آپ سمجھے؟ تو بھائی یہ ہے کہ بھائی آپ کو ہم کو دنیا میں سیکھنا ہے، ہم جائیں گے لیکن جو آخرت کی بات ہے پہلے اس پہ یقین تو لائیں. تو مرنے کے بعد کی بات یقین وہ کوئی سننا نہیں چاہتا ہے. اللہ فرمانے کے وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ ان لوگوں کو مکمل یقین ہے. پھر اللہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. باٹم لائن صاحب یہ ہوئی کہ ہم کو یقین پیدا کرنا ہے. اور ظفر میں یقین کب پیدا ہوتا تھا؟ ایمان کے اوپر جب عمل ہوگا. اور عمل نہیں ہو سکتا جب تک علم نہ ہو، اور علم نہیں ہو سکتا جب تک صحبت نہ ہو. تو اگر 1 2 3 4 کریں تو پہلے صحبت ہے، پھر علم ہے، پھر عمل ہے، اس کے بعد پھر یقین ہے. تو یہ ایک ہے. تو اولئک هم المفلحون. بس رکھتے رکھیے. آج میں نے غلطی سے پہلے یہ پڑھ دی، یہ کتاب پڑھ دی. جیسے دنیا میں آج کل یقین آخرت کا چرچا نہیں ہوتا. کسی بھی محفل میں ہر وقت دنیا ہی کا چرچا ہوتا ہے صاحب. اگر آپ کہیے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں صاحب. ہاں چل صاحب بسم اللہ. چل صاحب ایک ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک فصل میں بتا رہے ہیں عجب پسندی. دیکھیے صاحب سب سے ایول چیزوں میں سے ایک ایول چیز ہے عجب. عجب کہتے ہیں کہ جب آدمی عاشق ہو جائے اپنے اوپر. آپ عاشق ہو گئے اپنے. سمجھے آپ؟ جی 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 ناصر سے ناصر سے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہی صحیح ہیں، آپ ہی اچھے ہیں، میں بس. وہ داغ کا جو مصرع ہے نا کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، تو یہ چیز جو میں نے کہہ دیا وہ مستند ہے. تو یہ اس کے کیوں کہتے ہیں عجب پسندی. یہ سب سے خراب صفتوں میں سے ایک صفت ہے، سب سے خراب صفت ہے. اور جب یہ چیز عام ہو جائے صاحب، جس کو دیکھیے وہ عجب پسندی میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیز عام ہو جائے سمجھ لو قیامت بالکل قریب ہے. تو حضور فرمائے کیا ہے وہ آ گئی تھی یاد مجھ کو کہ وہ حدیث شریف ہے کہ اس میں حضور فرمائے یہ تھا کہ اس کا مفہوم یہی کہ جب آدمی یہ سمجھے کہ میں ہمیشہ صحیح ہوں اور میں ہی صحیح ہوں، سمجھا، اور جو کچھ میں کرتا ہوں صحیح ہوں صحیح کرتا ہوں، اور جو میں کہتا ہوں صحیح کرتا ہوں، تو یہ عجب پسندی ہے. جی فرعون صحیح تھا. اچھا اس کے مخالف جو اچھی صفت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب کہیں بھائی میرا ایک خیال یہ ہے لیکن میں غلط ہو سکتا ہوں، سب آپ کا تجربہ دادا ہے، آپ کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، کوئی بات نہیں. آگے یہ ہیوملٹی ہے،
یہ تواضع ہے، سمجھے، یہ اپنے کو کچھ نہ سمجھنا ہے۔ تو مثال کے طور پر کوئی مشورہ ہو رہا ہے، آپ نے اپنا مشورہ دیا، تو یہ سمجھ کے دیجیے کہ ہم کو معلوم یہ کچھ نہیں ہے، یہ صاحب جو ہے نا، ان کا مشورہ اگر قبول ہو جائے تو اچھا ہے، ہمارا نہ ہو تو اچھا ہے، کیونکہ کیا مطلب، کیا معلوم ہمارا مشورہ غلط ہو، اگر وہ قبول ہو گیا تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کا مشورہ قبول ہے تو ہم کو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا مشورہ رد ہو گیا، ہماری رائے رد ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے عجب، یہ نہیں ہے صاحب میں نے کہا تھا صاحب آپ نے نہیں مانا، میں نے کہا تھا صاحب، میں اتنے سالوں کا ہم کو تجربہ ہے، یہ لونڈا ہے آپ نے اس کی بات مان لی، یہ کیا ہے صاحب، یہ یہ نہ ہو۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں ایک 17 سال کے لڑکے کو، اسامہ کو بنا دیا پورے جیش کا امیر، اور ابو بکر سے کہا، عمر سے کہا آپ سب لوگ اس کے ماتحت ہوں گے۔ 17 سال کا لڑکا۔ اب یہ دیکھ عجب پسندی تھی نہیں صحابہ کا، ٹھیک ہے یہ آپ نے فرما دیا ٹھیک ہے، اب وہ بچہ کہہ رہے انکل آپ یہ کریں گے، آپ یہاں کھڑیں گے، ٹھیک ہے چلو، تو کل کر دیا اس نے، اگر ذرا سے بھی کہیں عجب تھی تو اس کو کل کر دیا کہ بھائی آپ دین میں عجب پسندی نہیں ہے، دین میں عجب پسندی نہیں ہے، دین میں تو ہیوملٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا دیکھیے، جب ہیوملٹی ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت اوپر لے کے جائے گا، تو اسے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی متواضع بنے گا اللہ کے لیے، پھر اللہ اس کو بہت بلند لے کے جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کے آپ رہ جائیں گے، تواضع میں کیا ہوتا ہے آپ ان سب چیزوں سے نکل کے بہت اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کو یہاں پہ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز آپ کو معلوم ہے نا 5ویں خلیفہ، عمر تھا یہ، تو کہہ رہے ہیں جب وہ خطبہ دیتے تھے ممبر کے پر، تو کبھی کبھی اچانک خطبہ انکمپلیٹ بات کر کے فوراً واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین کہہ کے بیٹھ جاتے تھے اچانک۔ تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بس کبھی یہ ہمارے جب دل میں آیا کہ دیکھو میں نے کتنی اچھی بات کہہ دی، اس وقت کوئی اتنی اچھی بات اس وقت کہہ نہیں سکتا، جیسے ہی آتا تھا بس میں خطبہ ختم کرتا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو پھر میں اپنا ہی عاشق ہو گیا، یہ تو حرام کام ہو گیا۔ تو وہ کر کے اس میں بیٹھ جاتے، پھر آگے لکھا وہ اذا کہتے اسی طریقے عمر، دیکھیے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں کہ جب وہ کسی کو کوئی خط لکھ رہے ہوتے تھے، کوئی ہدایت دے رہے تھے، تو کبھی کبھی پورا خط لکھا، اور جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو جو لے کے آیا تھا قاصد کو دیا کہ میں یہ لے گا آپ کو، ان صاحب کو فلاں شہر میں پہنچانا ہے، ابھی لکھا، اب قاصد کھڑا ہوا اور اس کے بعد لکھا پڑھا، پھر پھاڑ کے پھینک دیا، کہنے نہیں جاؤ، کیوں کیا ہوا، کہنے لگے کہ نہیں یہ اس میں عجب پسندی کی بو آ رہی ہے اس میں، وہ پھر دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہ تعالیٰ ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے کہ بھئی عجب پسندی نہ ہو۔ تو اس کو یہ فرما رہے کہ بھئی عجب پسندی سے بچی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ جب کیا تھا وہ شعر بھی یاد آیا تھا مجھے، ارے جب میں اچھا ہوتا ہوں تو خوش وہ بھی ہوتا ہے، جب میں اچھا ہوتا ہوں، شباب سے جب میں اچھا ہوتا ہوں تو خوش وہ بھی ہوتا ہے، میں تذکرہ آئینے کا کر رہا ہوں تمہارا نہیں۔ میں تذکرہ
آئینہ کا کر رہا ہوں تمہارا نہیں. اس وجہ سے جو ہے کہ تو جو میں خوش ہوتا ہوں نہیں، جب میں اچھا ہوتا ہوں تو خوش وہ بھی ہوتا ہے. میں تذکرہ آئینہ کا کر رہا ہوں، تمہارا نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ آپ جیسے ہیں. ایک اور شعر اس میں کہ کل آئینے میں دیکھ رہا نہیں، وہ دیکھ کہ وہ نہیں، وہ دیکھ رہے تھے آئینے میں، وہ دیکھ رہے تھے آئینے میں حسن بہار. وہ وہ آئینے میں دیکھ رہے تھے، آیا تیرا خیال، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے. آیا میرا خیال وہ آئینے میں دیکھ رہے تھے حسن بہار، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے. اپنا جو پسندی ہے نا یہ آئینے میں دیکھ، اس کو یہ فرما رہے کہ اعلم، خوب سمجھ لو، ان العبد اذا شرع فی قول او عمل ينبغي به مرضات اللہ مطالعا فی منت اللہ علیہ. سبحان اللہ. دیکھیے کہہ رہے خوب سمجھ لو کہ کوئی بندہ جب کوئی عمل کرے، سنیے آپ، یا کچھ کہے، تو ضروری یہ ہے کہ اپنے دل میں اس بات کو پر خوب یقین کر لے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. رائٹ؟ صرف اللہ خوش رہنے کے، لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں. مطلب منت اللہ علیہ. اور دوسری بات یہ کر لے کہ اگر ہم سے کوئی اچھا کام ہوا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، کمال نہیں ہے میرا. وما توفیقی الا باللہ، یہ منت اللہ ہے، اللہ کا احسان ہے. ٹھیک؟ وبہی توفیقی، اور یہ اللہ کی توفیق ہے. وَأَنَّهُ بِاللَّهِ لَا بِنَفْسِهِ، اور جو بھی اچھا کام ہو گیا ہے یہ صرف اللہ سے ہوا ہے، ہمارے نفس کا اس کا کوئی دخل نہیں، سب اللہ سے ہوا ہے. وَلَا بِمَعْرِفَتِهِ وَفِكْرِهِ وَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، اور اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے، نہ میرا کوئی علم ہے، نہ کوئی میرا فہم. جو کچھ ہوا ہے سب اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے. اس لیے پھر عجب پسندی نہیں پیدا ہوگی. بل ہوا بالذی انشأ له اللسان. سنیے اب آپ، بلکہ اللہ ہی ہے، سنیے اب آپ، اللہ ہی ہے جس نے ہم کو زبان بخشی، اللہ ہے جس نے ہم کو دل دیا، والعین، اور آنکھیں دی، والاذن، کان، مطلب جو کوئی فیکلٹی سب دیا تو اللہ تعالیٰ کا. تو اس میں ہمارا کمال کہاں سے ہے؟ میں کہاں سے؟ کہیں کچھ ہے ہی نہیں. ابھی جو میں جمعے میں آپ کو بتایا ایک جملہ رہ گیا، بعد میں نے کہا یار مجھ کو جمعے میں کہنا چاہیے. جب وہ جنت شیخ صاحب جب جنت البقیع میں جو دفنایا جنادے کو، میت کو، تو لوگ چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی، اللہ تعالیٰ اس پر کام بھی کرنے کی توفیق عطا فرمایا کہ جب جنت البقیع میں ہم کھڑے تھے تو ہمارے بچے تھے، دو چار لوگ تھے، باقی سب چلے گئے تو تھے ہی نہیں وہاں اس وقت. تو میں نے ایک بات دیکھی کہ چاروں طرف جنت البقیع کے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، ہلٹن، بوون پیک، میریٹ، پتہ نہیں کون کون سے. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. سب رات کو جگمگا رہے ہیں سب، اور یہاں جنت البقیع میں اندھیرا، بالکل اندھیرا. اور جس میت کو ابھی ہم نے مٹی میں وہ ڈالا ہے، اندھیرا. تو ایک عجیب دل پہ کیفیت ہوئی. ہم نے کہا دیکھو حقیقت یہ، وہ مجاز ہے. وہ اصل یہ، تو یہاں اندھیرا ہے. تو دنیا کی روشنی کیا ہوئی؟ یہ تو مجازی ہوئی نا، حقیقی تو نہیں ہوئی. حقیقت تو یہ، حقیقت تو یہ بتاؤ الغرو کہ چاروں طرف سب جگمگا رہے. اور پھر ہم اپنے ہوٹل گئے، جگمگا رہا تھا، لابی سے لے کر ایلیویٹر سے لے کے اوپر گئے، کمرے سب جگمگا رہا ہے، اے سی. تو میں سوچتا تھا ابھی ہم دفنا کے آئے، اندھیرا بالکل.
تو یہ ہے کہ صاحب جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی جسم کو مٹی میں مل جانا، دماغ اور رگیں اور آنکھیں اور کان اور ناک سب کچھ جو ہے سب مٹی میں مل جائے گا۔ اس کو یہ فرمانا ہے کہ بھائی تم کس بات پر پھیل رہے ہو؟ بھائی تم نے اپنی آنکھیں پیدا کی ہو تو بتاؤ، ناک پیدا کیا ہو تو بتاؤ، چاہے آپ جتنے بھی صاحب علم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، آپ ایک چیز بنا تو سکتے نہیں، اپنی آنکھیں خود بنا نہیں سکتے، رائٹ؟ تو اس کو یہ فرما رہے کہ عجب پسندی تو تب ہو جب ہم میں کوئی کمال ہو۔ سمجھے شبا بھائی؟ آدمی نام ہے نقائص کا، کمال کا نہیں، سب نقصی نقص ہے، کمال کہاں ہے؟ دیکھیے نا، ابھی آپ نے انڈا کھایا، چھولے کھائے، سب کچھ کھائے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، لیکن یہاں سے نقص پیدا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی 2-4 گھنٹے کے بعد آپ کو باتھ روم جانے کی ضرورت پیدا ہو جائے گی، یہ نقص ہوا۔ جنت میں باتھ روم ہے ہی نہیں، جنت میں باتھ روم نہیں ہے کیونکہ وہاں نقص نہیں ہے۔ دنیا میں بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم فجر میں آ رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے، اچانک بیت الخلاء جانے کی وہ میں نے فون اسامہ کو ٹیکسٹ کیا، بیٹا ہم تھوڑا لیٹ ہے، تم فجر پڑھا دینا۔ تو میں یہ سوچا دیکھو کیا نقص ہے، انسان نے رات کو جو کھانا کھایا تھا، نقص یہ ہے کہ صبح آپ کو اس کو خارج کرنا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ دیکھیے جو باتھ روم جاننے کی جو حاجت پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی کمال ہے اللہ کا کہ اس سے پہلے کچھ مقدمات آتے ہیں۔ اگر یہ مقدمات نہ ہو، غلادت ہر جگہ ہو، پیشاب جانے کی حاجت ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فون نکل جاتا ہے، پہلے مقدمات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محسوس کراتا ہے کہ میاں جو کام کر رہے ہو ٹھہر جاؤ، پہلے جاؤ باتھ روم جاؤ۔ اب یہ صاحب اللہ کا کمال ہے سب، کہ یہ مقدمات ہیں، اور نمبر 2 آپ کو کرنا ہے تو اس کے مقدمات ہیں صاحب، ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ فون نکل جائے۔ تو یہ سب عقل، مطلب عقل تھک جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کے، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو بہرحال نقائص، ہم انسان کو کہا گیا ہے مجموعہ نقائص ہے، کمال نہیں ہے۔ نہیں آتا کب؟ تو فالذی من علیہ بذالک هو الذی من علیہ بالقول والعمل، وہ اللہ جس نے تم کو ان سب چیزوں کی توفیق دی ہے، وہی ہے من اللہ تعالیٰ ہی کا احسان تم کو ماننا چاہیے جب تم سے کوئی اچھا عمل ہو جائے۔ مطلب اس میں مطلب کریڈٹ آپ مت لیجیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھائی ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَغِبْ ذَلِكَ عَنْ مُلَاحَظَةِ وَنَظَرَ قَلْبَهُ لَمْ يَحْضَرْهُ الْعُجْبُ، کہتے ہیں اور اگر تم نے ان باتوں کو سامنے نہیں رکھا تو عجب پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو تاکہ اپنے کو فنا کر دو، یعنی بالکل فنا کر دو۔ آپ یہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی نہیں کچھ بھیا، کیا میں جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ آدمی مر جاتا ہے، آپ نے کہا نا کہ آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے، تو تم کچھ تھے ہی نہیں۔ ابھی میں کہاں بات ہو رہی تھی، دیکھیے کہ جو قرآن شریف کی آیت ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا جبکہ وہ کچھ شے مذکور تھا ہی نہیں، مطلب اس کا وہ قابل ذکر تھا ہی نہیں۔ مطلب چند روز کی پہلے کی بات ہے، جب ہماری اماں نے ہم کو ڈیلیور نہیں کیا تھا تو ہم شے مذکور تھے ہی نہیں، ہم کہیں تھے ہی نہیں۔ اماں نے ہم کو ڈیلیور کیا تب ہمارا کچھ وجود ہوا، اور ابھی ہم مر جائیں گے تو ہمارا وجود ختم، پھر لوگ ہم کو میت کہیں گے، جنازہ اٹھاؤ، میت کو دفناؤ، پھر شے مذکور ختم ہو گیا۔ تو اس کو فرما رہے ہیں کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے کبریائی ہم نہیں بیان کریں گے، عجب پسندی ہوتی رہے گی، پھر آپ میں می رہے گا۔ اور میں پھر کہتا ہوں دین میں اگر می رہا میں تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو کچھ حاصل ہوا ہے
وہ چلا جائے گا. آپ کہیں جو کچھ ہے اللہ ہے, ہم کہیں ہیں نہیں. نہ تھا میں تو غالب کا ایک شعر, نہ تھا میں تو خدا تھا, گر نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. سمجھا؟ تو یہ اچھا شعر ہے اس کا, مطلب کمال کا شعر ہے. نہ تھا میں تو خدا تھا, گر نہ ہوتا تو خدا ہوتا. اگر میں نہ بھی ہوتا تو کیا ہوتا, اللہ تو تھا ہی, ہمارے آنے سے کیا ہو گیا. تو نہ تھا میں تو خدا تھا, گر نہ ہوتا تو خدا, اور ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ہمارا وجود ہی جو ہے وہ خراب ہے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو اس لیے صاحب ہم جو ہیں, ہمارا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جو کچھ اچھا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں, اس پہ تھوڑا ہم لوگ کہتے ہیں, حفظ قرآن میں کہتے ہیں دور کرنا. اگر آپ نے دور نہیں کیا تو قرآن شریف ویک ہو جاتا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ کیا ہے, یہ ایک میر درد کا شعر میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا, بہت پیارا شعر ہے. انہوں نے کہا کہ مدرسہ عشق کے انداز نرالے دیکھے. ہاں، دستور تیرے مدرسہ عشق کے دستور نرالے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو یہ مدرسہ عشق ہے, یہ عام مدرسہ نہیں, عشق والا ہے. اب آپ ایک قدم بڑھائے, اب آئیے دوسرا تیسرا سب چلتے رہیے, اور جس نے پہلا قدم نہیں اٹھایا اس کو نکال دو یہاں سے, اس کو کسی اور مدرسے میں بھیج دو. لیکن عشق کے مدرسے میں آپ نے اپنا سبق یاد کر لیا, اب آپ کو انشاءاللہ سبق ملیں گے. سمجھا؟ چھٹی, پھر آپ کو چھٹی نہیں ملے گی. سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. دعا کر لیں. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما. ان کتابوں میں جو کچھ علم ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو بھی عجب سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرما. ہم سب کو ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال فرمایا. وہ اللہ تعالیٰ ان کلاسوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما, وہ ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ. آ گیا جی.